तो जब आप स्टेज पर आ गए, आप पार्टी को लीड कर रहे हैं और आप लोगों के लिए वहां पर मौजूद हैं, तो फिर एक एक चीज मैटर करती है। इमरान खान साहब ने एक लंबी आह भरी और खड़े हुए मुस्कुराते हुए उन्होंने फिर सहाफियों की तरफ देखा। इमरान खान को इतना गुस्से में कभी नहीं देखा और उन्होंने ये कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब बड़े लीडर हैं, फजलुर रहमान साहब की चीजें आ भी जाती हैं तो मैटर नहीं करती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है और वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता। आपसे दरखास्त है कि इस खाकसार को, इस नाचीज को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यही दरखास्त आपसे अलग न्यूज़ के लिए भी है। बेल आइकन प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा, थोड़ा आगे जाकर इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत दिलचस्प वीडियो दिखाने वाला हूँ। बल्कि यहीं से बात शुरू कर लेते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी पंजाब में जलसे कर रहे हैं। अभी पंजाब में एक जलसे के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी स्टेज पर बैठे हुए सो गए और बड़ा दिलचस्प मंजर था। स्टेज से नारे लग रहे थे, वजीर आजम बिलावल, वजीर आजम बिलावल। बिलावल के दाएं और बाएं बैठे हुए लोग भी हाथ उठाकर, मुक्का दिखाकर नारा लगा रहे थे, वजीर आजम बिलावल। और बिलावल भुट्टो जरदारी सो रहे थे। हो जाता है, इंसान है। मुसलसल इलेक्शन मुहिम, मुलाकातें, कैंपेन के सिलसिले में मसरूफ होना, ट्रैवलिंग मुसलसल, नींद पूरी नहीं होती, हो जाता है। तो सबके साथ हो जाता है ना। जब बात ये कि हो जाता है तो सबके साथ हो जाता है। लेकिन ऐसे मनाजिर मैंने कि सो गया बंदा बैठा हुआ, मैंने इमरान खान के नहीं देखे कि इमरान खान स्टेज पर हों। जब आप कैमरे के सामने आ गए ना, पब्लिक में आ गए, तो फिर ज्यादा एक एक चीज नोट हो रही थी, फिर ज्यादा नोटिस होता है। मैंने ऐसा मंजर कि सो जाए स्टेज पर मरियम नवाज शरीफ का भी नहीं देखा। तो जब आप स्टेज पर आ गए, आप पार्टी को लीड कर रहे हैं और आप लोगों के लिए वहां पर मौजूद हैं, तो फिर एक एक चीज मैटर करती है। अभी मैं आगे जाकर एक बड़ा दिलचस्प वाकया है, वो भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन याद रखिएगा कि हर चीज मैटर करती है। इसलिए बिलावल भुट्टो जरदारी का सोना जो है वहां पर, वो बड़ा दिलचस्प मंजर था कि वो स्टेज पर बैठे हुए अपनी इंतखाबी मुहिम, अपनी पार्टी को लीड करते हुए इलेक्शन के मौके पर इस जगह सो गए। ये बड़ा विजुअली बड़ा इंपॉर्टेंट था। दूसरा, इमरान खान साहब की आज जेल में, अडियाला जेल में, जेल सुपरिटेंडेंट से तल्ख कलामी हुई। इमरान खान साहब जो है वो वहां पर आए हुए सहाफियों से बात कर रहे थे। तो इमरान खान साहब की जब गुफ्तगू रिकॉर्ड होती है तो इमरान खान साहब के मुखालिफिन के लिए बड़ी मुश्किल पैदा करती है वो गुफ्तगू। तो हुआ ये कि वहां पर जेल सुपरिटेंडेंट ने इमरान खान साहब को रोका कि वो गुफ्तगू ना करें सहाफियों से। इमरान खान की और उनकी तल्ख कलामी हुई। इमरान खान साहब ने बाकायदा उनको कहा कि ये मैं करूंगा, ये मेरा हक है, आप मुझे इससे नहीं रोक सकते। और उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ सियासी बात नहीं हो सकती। और इमरान खान साहब ने अच्छी खासी सुनाई। शाह महमूद कुरैशी साहब की भी आज हुक्काम से वहां पर तल्ख कलामी हुई। राजा रिजवान अब्बासी जो प्रोसिक्यूटर के फराइज अंजाम दे रहे हैं, उनसे भी तल्ख कलामी हुई। हुआ क्या इस केस में, ये मैं आपको बताऊं तो उससे पहले जो है एक चीज देखिए। कमर मैकन इस पूरी सूरत हाल को रिपोर्ट कर रहे थे। उन्होंने आज की इस समात के हवाले से जो जो चीजें हैं वो तफसील के साथ बताई, और वो मैं आपके सामने रख देता हूं कि उन्होंने इसको रिपोर्ट करते हुए हमारे सामने क्या क्या रखा है। इमरान खान साहब की तल्ख कलामी, शाह महमूद कुरैशी साहब की तल्ख कलामी। वो ये बताते हैं कि इमरान खान साहब ने सहाफियों से बात करते हुए कहा कि ये पीटीआई का नहीं, अवाम की आज़ादी का इलेक्शन है। पूरी पार्टी को कहता हूं कैंपेन ओपन कर दें, कैंपेन ओपन कर दें। इमरान खान साहब ने यह हिदायत दी। और उन्होंने कहा है कि अब जो संडे आ रहा है, 6 दिन है, उन 6 दिनों में जान मारें और संडे को तमाम लोग घरों से निकलें, कैंपेन करें। वो ये कहते हैं 9 फरवरी को जो रिजल्ट आएगा उसमें पीटीआई की जीत होगी। अगले इतवार सब बाहर निकलें, हमारी कैंपेन सिर्फ आज़ादी के लिए है, हमारी जंग रूल ऑफ लॉ के लिए है, आज़ादी के लिए है, हम कभी भी गुलामी कबूल नहीं करेंगे। और वही कहते हैं कि कभी कानून को ऊपर नहीं आने देंगे जितना इनको नवाजा जा रहा है। पाकिस्तान की तारीख में इतना किसी को नहीं नवाजा गया, इनके सब केसेस खत्म करवा दिए गए। शाह महमूद कुरैशी का जो मैं आपको बता रहा था, हुआ ये कि सुहेल महमूद सेक्रेटरी खारिजा, उन्होंने जब बयान रिकॉर्ड करवा दिया तो शाह महमूद ने उनसे कहा कि आप बुरा ना मनाइएगा, मुझे इनसे मसला था। ये बीच में बोल रहे थे, आप अपनी बात बिल्कुल ठीक कर रहे थे। उन्होंने सुहेल महमूद से ही बात की।
اور شاہ محمود نے ان سے کہا کہ آپ بیچ میں بولیں گے تو ہم بھی بولیں گے، اور پروسیکیوٹر رضوان عباسی صاحب نے کہا کہ ہم ایسے نہیں ہونے دیں گے۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے پروسیکیوٹر کو کہا کہ بیچ میں دخل مت دیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا، اور یہ ایف آئی اے کے وکیل صاحب جو ہیں ان کے اور شاہ محمود قریشی صاحب کے درمیان تلخ کلامی ہوئی۔ عمران خان صاحب نے ایک لمبی آہ بھری اور کھڑے ہوئے مسکراتے ہوئے انہوں نے پھر صحافیوں کی طرف دیکھا۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے ان کو جب روکا تو رضوان عباسی صاحب نے کہا کہ میرے پاس بیان لکھا ہوا ہے۔ تو پھر شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ آپ لکھا ہوا فیصلہ ہی سنا دینا پھر۔ اور یہاں پر ڈونلڈ لو صاحب کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے، وہ ہمارے ماسٹر ہیں جن کے ہم غلام ہیں، ڈونلڈ لو صاحب، یہ عمران خان صاحب نے وہاں پر کہا۔ اور پھر ہوا یہ کہ جب عمران خان صاحب کی صحافیوں سے بات کرتے ہوئے جیل سپرنٹینڈنٹ سے تلخ کلامی ہوئی، قمر میگن کہتے ہیں عمران خان کو اتنا غصے میں کبھی نہیں دیکھا، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں ان سے بات کر سکتا ہوں۔ یہاں پر بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی، یہ تو جیل میں موجود شخص سے یہ کیسے بات کر سکتا ہے۔ یہ بعض نون لیگ کے صحافی پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے وہ بھی ٹویٹر پہ آ کر بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب جیل میں بیٹھے وہ کیسے بات کر سکتے ہیں۔ ایک تو سائفر کی اس عدالت میں عمران خان صاحب کی ضمانت ہو چکی ہے، تو وہ اس مقدمے میں اس عدالت میں آزاد ہیں، وہ بات کر سکتے ہیں۔ ایک دوسرا، میں ایک اور چیز آپ سے عرض کروں، میاں نواز شریف جب جیل میں تھے، کوٹ لکھپت جیل میں، میرا دوست چھوٹا بھائی وہ شامی صاحب کے ساتھ گیا، مجیب الرحمان شامی صاحب کے ساتھ اجمل جامی جا کے ملاقات کر کے آئے۔ شہزاد اقبال سما پہ خود بتا رہے تھے کہ جا کے ملاقات کر کے آئے میاں نواز شریف سے، مریم سے، باقاعدہ ان لوگوں سے سوالات ہوئے، نوٹ ڈاؤن ہوئے، اور پھر پروگرام میں پورا انٹرویو جو ہے وہ بتایا گیا۔ میاں نواز شریف سے سہیل وڑائچ صاحب مل کر آئے، میاں نواز شریف صاحب سے جیو کے تو اکثر صحافی مل کر آئے، ڈھیروں ان کے پسندیدہ صحافی مل کر آئے، اور میاں صاحب خود ان کے نام اپروو کر سکتے تھے، اس کو بلا لو، اس کو بلا لو، پارٹی کے لیڈر ملتے تھے، اور میاں صاحب دو کام کرتے تھے جیل میں بیٹھ کے، یا تو ملاقاتیوں کی لسٹیں فائنل کرنا خود، یا پھر مینیو فائنل کرنا کہ کیا کھائیں گے کیا نہیں کھائیں گے۔ میاں صاحب تینوں وقتوں کا کھانا جو ہے وہ فائنل کرتے تھے، اور یہ پھر ان کے گھر سے آتا تھا۔ عمران خان صاحب کے بارے میں صحافی اکثر شور کرتے جیل میں دیسی گھی میں پکا ہوا بکرا، تو بات یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے گھر سے کھانا لانے کی اجازت نہیں مل رہی۔ یہ فیسلٹی جیل مینول کے مطابق ہے کہ کوئی شخص کسی مشقتی سے وہاں پر کھانا پکوائے گا تو مشقتی کے بھی پیسے دے گا اور اپنی اس خوراک کے بھی پیسے دے گا۔ وہ عمران خان صاحب نے اویل کیے، کیونکہ جو ان کا ایک اور رائٹ ہے وہ رائٹ ان کو نہیں دیا جا رہا، اس وجہ سے یہ چیز ہو رہی ہے۔ اس پر بھی بہت سے لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہے، اور وہ بات کر رہے تھے، یہ وہی لوگ ہیں جیسے آج مریم نواز شریف خطاب کرنی تھی نا مانسہرہ میں، تو وہ کہنے لگی بی آر ٹی پشاور، کہنے لگی یہ وہ بس ہے جو چلتی کم جلتی زیادہ، اس میں آگ لگنے کا واقعہ ہوتا، چلتی کم جلتی زیادہ، یہ مریم نواز شریف نے بتا دیا۔ اور کہنے لگی کہ کیا کیا عمران خان نے پشاور میں، مختلف چیزیں گنوائی جا سکتی ہیں، بڑی تعداد ہے، لیکن یہ جو بی آر ٹی پشاور، اس کے گڈھے، اس کے کھڈے، جو الفاظ یہ بولتے ہیں، یا یہ کہ جلتی زیادہ ہے چلتی کم ہے، یہ جملہ بار بار بولتے ہیں۔ پاکستان میں 5 ایوارڈ کسی بھی ماس ٹرانزٹ پروجیکٹ کو ملے ہیں، 5 ایوارڈ، پانچوں کے پانچوں ایوارڈ صرف بی آر ٹی پشاور کو ملے۔ ان لوگوں کے بنائے ہوئے کسی منصوبے کو کوئی ایوارڈ اور انٹرنیشنل ایوارڈ نہیں ملا، پانچوں انٹرنیشنل ایوارڈ جو ہے وہ بی آر ٹی پشاور کو ملے۔ وہ بس آپ نے ایک جملہ پکڑا ہوا ہے اور وہ جملہ رپورٹ ہوتا ہے اور اس پر شور مچتا رہتا ہے، یہ سلسلہ ان لوگوں کی طرف سے جاری ہے۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے جو بات کی وہ بالکل درست بات تھی، لیکن میڈیا اس کو کسی اور انداز میں رپورٹ کر رہا ہے، اور یہ اسی طرح سے بائسڈ چیزیں جاری ہیں۔ اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ فضل الرحمان صاحب کا ایک انٹرویو ہوا ہے۔ فضل الرحمان کے اس انٹرویو میں جگنو محسن صاحبہ نے سما پر ان سے پوچھا کہ آپ کا ذریعہ آمدن کیا ہے، ان سے ان کی جائیدادوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ اتنے گھر ہیں آپ کی، اتنی زمینیں ہیں، وہ کہیں گے نہیں وہی جو والد صاحب سے ملی ہیں وہی زمینیں ہیں بس، اور گھر کے حوالے سے بات گول کر گئے۔ فضل الرحمان صاحب کا پشاور میں ایک بڑا سا گھر ہے، اسلام آباد میں ایک بڑا سا گھر ہے، گھر کے حوالے سے بات گول کر گئے۔ جب ذریعہ آمدن پوچھا تو فضل الرحمان نے کہا کہ غیبی مدد، ذریعہ معاش اللہ کی طرف سے غیبی مدد ہے، ذریعہ معاش اللہ کی طرف سے غیبی مدد ہے، اللہ کی طرف سے غیبی مدد۔ اور پھر جگنو محسن صاحب نے ہنستے ہوئے کہا کہ پھر میں بھی اللہ سے غیبی مدد کی دعا کروں؟ تو فضل الرحمان صاحب نے جواب کیا دیا، یعنی آپ سے سوال ہو رہا ہے آپ کی جائیداد کا، اور آپ ایک عوامی رہنما ہونے کے ناطے جواب دینے کے پابند ہیں۔ وہ بتانے لگے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب،
اور اللہ جب بے حساب رزق دے رہا ہے تو پھر آپ وہاں سے اللہ تعالیٰ کی صفت کی بات کرتے ہو، جواب گول کر گئے. تو اگر وہ بھی حساب دیتا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کہ اس کے بارے اس کے ساتھ حساب کریں ہم؟ تو اگر وہ بھی حساب دیتا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کہ اس کے بارے اس کے ساتھ حساب کریں ہم؟ کہ اس سے حساب لینے والے کون ہوتے ہیں؟ بھائی اللہ سے حساب کون مانگ رہا ہے اور کون مانگ سکتا ہے؟ حساب آپ سے مانگا جا رہا ہے. آپ سے جب حساب مانگو آپ کہتے ہیں 5 لاکھ آدمی لے کر 20 لاکھ آدمی لے کر نیب کے دفتر پہنچ جائیں گے. کیوں؟ مطلب نیب جلسہ گئے آپ کی 5 لاکھ آدمی لے کر پہنچ جائیں گے. تو یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے. ان سے جب حساب مانگو تو یہ اس طرح کے جواب لے کر آتے، لیکن ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں، کیونکہ میٹر بھی نہیں کرتے نا. میٹر وہ کرتا ہے جو بڑا لیڈر ہوتا ہے. میاں نواز شریف صاحب اس لیے میٹر کرتے تھے جب جواب مانگا جا رہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب بڑے لیڈر ہیں، فضل الرحمان صاحب کی چیزیں آ بھی جاتی ہیں تو میٹر نہیں کرتی. یہ اس لیے معاملہ اس طرح سے آپ دیکھیں کہ دب جاتا ہے. اور اب ایک اور چیز، ایک سروے ہوا اور تقریباً 13 لاکھ لوگوں نے اس سروے کو دیکھا اور اس میں حصہ لیا اور 14,000 اس کے ری ٹویٹس ہوئے. تقریباً 3,31,688 اس میں ووٹس پڑے. 66% لوگوں نے یہ کہا کہ عمران خان کے امیدواروں کو ووٹ دیں گے. کامران خان صاحب نے پول کروایا آپ 8 فروری کو الیکشن میں کس کو ووٹ دیں گے؟ 66% نے کہا عمران خان کے امیدواروں کو. اور نواز شریف کے نون لیگی اس کے حق میں آئے 32% ووٹ، ڈبل پلس عمران خان کی مقبولیت. اور الیکشن بائیکاٹ یہ 2% نے اٹھایا. تو یہ والی سچویشن ہے. اب اس سچویشن میں عمران خان صاحب اپنے کارکنوں کو کہہ رہے ہیں نکلو. ان کی جماعت کے لوگ ظاہر ہے کہ اس وقت جس طرح سے کیمپین کر رہے ہیں اس کی ایک ریزن ہے. وہ ریزن کیا ہے؟ وہ ریزن یہ ہے کہ جو تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ حماد اظہر کے گھر پہ ہوا ہے. حماد اظہر اس وقت روپوش ہیں. ان کے والد الیکشن میں اتر چکے. ایک بندے سے آپ نے اس کی جماعت کا انتخابی نشان لے لیا، اس کی جماعت کے بندے توڑ دیے، بندے غائب ہو گئے. اس کے علاوہ جو مل گئے ان سے پریس کانفرنسز کروائی گئی اور انہوں نے پارٹی چھوڑ دی. اب اس کی جماعت کے بچے کچھ لوگ الیکشن لڑے اور ان کے گھر کے لوگ الیکشن لڑے. حماد اظہر کے والد میاں اظہر الیکشن لڑے، وہاں پر بھی چھاپے پڑ رہے. پتہ ہے حماد اظہر 10 بار بتا چکے کہ بھائی میں نہیں ہوں اس گھر میں، لیکن اب وہاں چھاپے پڑ رہے ہیں. گھر میں گھسے، توڑ پھوڑ کی اور توڑ پھوڑ کر کے خوفزدہ کر کے چلے جائیں آپ کہ الیکشن کیمپین نہ کی جائے. مسلم لیگ نون ایسے اتر رہی ہے، پنجاب کی پولیس کو استعمال کرتے ہوئے مسلم لیگ نون ایسے الیکشن میں اتر رہی ہے. اور کیوں ہو رہا ہے یہ؟ کیونکہ محسن نقوی جو ہیں انہوں نے باقاعدہ اپنی خدمات پیش کی ہوئی ہیں اور ان کا صلہ ملتا ہے. محسن نقوی کو کیا صلہ مل رہا ہے؟ یہ جو نگراں سیٹ اپ ہے 8 فروری کو یہ پہلے ہی زائد المیعاد غیر قانونی غیر آئینی ہو چکا ہے، لیکن 8 فروری کو جب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا تو محسن نقوی کے لیے انعام کے طور پر اگلا عہدہ بھی پکا ہے. محسن نقوی پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کے اس وقت سربراہ ہیں. چیئرمین پی سی بی بننے کے لیے تیار ہیں محسن نقوی. اور محسن نقوی جب چیئرمین پی سی بی بن جائیں گے تو یہ ان کے لیے انعام ہوگا اگلا عہدہ. مسلم لیگ نون ساڑی گل ہو گئی ہے کے تحت آ رہی ہے اور محسن نقوی کو یہ مل جائے گا. اس سے پہلے کیا ہوا تھا آپ دیکھیے، تمام تر خدمات انجام دی تھی نجم سیٹھی صاحب نے، اور نجم سیٹھی صاحب نے جب تمام خدمات انجام دے دی تو پھر نگراں وزیر اعلیٰ سے نجم سیٹھی بن گئے تھے چیئرمین پی سی بی. اب کی بار بھی ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ محسن نقوی جو ہیں وہ چیئرمین پی سی بی بننے جا رہے ہیں. بڑا لوکریٹو عہدہ ہے، دنیا بھر کے دورے، بڑے بڑے لوگوں سے ملاقاتیں، پاکستان کے تمام. ویسے بھی محسن نقوی ایک بڑے آدمی ہیں، بڑے ایک چینلز کا بکے ہے، سب کچھ ہے. اب ایک بڑی کاروباری شخصیت، اب سیاسی شخصیت بھی بن چکے. اس کے بعد یہ عہدہ مل جائے گا محسن نقوی کے لیے، اگلا انعام پکا ہے. اور پھر لاہور میں ان کی جڑیں ہیں محسن نقوی کی، تو لاہور میں اس عہدے کے مل جانے سے کافی فوائد ہوتے ہیں. ان کے اپنے کاروبار کو کافی فائدے ہوں گے، کیونکہ جب چینلز ہیں آپ کے پاس تو آپ کو رائٹس وغیرہ ملتے ہیں، 10 چیزیں ہوتی ہیں، ایکسس ملتا ہے، کافی کچھ مل جاتا ہے. تو محسن نقوی کے لیے اگلا بڑا پرکشش عہدہ بھی تیار ہے. اور محسن نقوی جب آتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ وہاب ریاض جو ہے اس کی جگہ سیکیور ہوگی، کیونکہ وہاب ریاض کو اپنی کابینہ میں لے کر آئے تھے. تو آپ کو یہ چیزیں دیکھنے کو ملیں گی اگلے کچھ دنوں میں. یہی سب کچھ آپ کو یہاں سپورٹ کی شکل میں مل رہا ہے کہ نون لیگ کے لیے ایسی کی تیسی کرتے ہوئے نہ صرف یہ کہ فیلڈ پوری کی پوری ہموار کر دی گئی ہے، بلکہ اگلوں کے لیے، پی ٹی آئی والوں کے لیے فیلڈ اکھاڑ دی گئی ہے. ان کے لیے سب ختم ہے. یہ محسن نقوی کی جانب سے، پنجاب کی نگراں حکومت کی جانب سے اس وقت کیا جا رہا ہے. ایسے میں ایک اور کام ہوا، جب آوازیں کچھ گنتی کی اٹھ رہی ہوں تو ان کو بھی دبایا جا رہا ہوتا ہے.
سپریم کورٹ آف پاکستان کی کوریج کرنے والے رپورٹرز خود کہتے ہیں، جیسے آپ دیکھیے کہ ثاقب بشیر بہترین رپورٹرز میں شامل ہیں سپریم کورٹ کے، وہ بھی پوچھ رہے ہیں بھائی پھر آئندہ وہ صحافت کریں جو ان کو پسند ہو. یعنی اگر آپ صحافیوں کا رستہ روک رہے ہیں، سپریم کورٹ میں باقاعدہ طور پر احکامات آ گئے ہیں کہ کون کون اندر جا سکتا ہے. ابھی ایک لسٹ جاری ہوئی ہے، اس میں ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ، بین الاقوامی میڈیا کے لوگ، پاکستانی چینلز کے لوگ، ان کے نام آ گئے. صدیق جان کا نام نہیں ہے. تو جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں دیکھیں جی، جب آپ نوٹیفیکیشن پہ کہہ رہے تھے کہ کس کو جانے دیں گے کس کو نہیں جانے دیں گے، بیٹ رپورٹرز جائیں گے، ڈیجیٹل میڈیا کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، تو آپ دیکھیں لسٹ آ گئی ہے، ان لوگوں کے نام موجود ہیں. تو میں نے ایک صحافی دوست نے ان کو فون کیا، میں نے کہا صدیق جان کا نام نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں صدیق جان رابطہ کریں گے تو ان کا نام ڈال دیا جائے گا. تو اب اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. معیز جعفری صاحب جو ہیں ایک سینئر وکیل ہیں، وہ اس فیصلے پر کہتے ہیں کہ if you can't stand the heat in the kitchen then kick everyone out. تو یہ بات ہو رہی تھی. اب سپریم کورٹ جو ہے وہاں سے ہمیں یہ پتا چل رہا ہے. آخر میں آپ کے سامنے ایک اور چیز رکھوں، یہ پریس ریلیز جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان اور ایران کے درمیان ایک اور رابطے کی خبر دے رہی ہے، اور ساتھ ہی اس پریس ریلیز سے ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ 26 جنوری سے پاکستان اور ایران کے سفراء اپنی اپنی ذمہ داریاں واپس سنبھال سکتے ہیں. جو تعلقات ایران کی حرکت کے بعد ختم ہو گئے تھے، پاکستان نے سیدھا کر دیا، سیدھے ہو گئے، اس لیے یہ ہو رہا ہے. اور 29 جنوری کو امکان ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ پاکستان کا دورہ کریں گے. یہ اس وقت کی سچویشن ہے، اب تک کی اپڈیٹس ہیں. ان اپڈیٹس میں آپ کو میاں نواز شریف مانسہرہ میں جلسہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ کو بلاول بھٹو زرداری پنجاب میں جلسہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف والے سڑک پہ بھی نکلتے ہیں تو رات میں پولیس ان کے گھروں پر پہنچتی ہے اور پہنچ کے چھاپے مار کے کٹ لگاتی ہے، بندہ لے جاتی ہے، توڑ پھوڑ کرتی ہے. ریحانہ امتیاز ڈاڑ صاحبہ جنہوں نے خواجہ آصف صاحب کی کیمپین اڑا کر رکھ دی ہے اور بھرپور مہم چلا رہی ہیں، وہ ساتھ میں روزانہ بتا رہی ہیں کہ ان کے کارکنان کے گھروں پر کیا ہو رہا ہے. ایسے ہو رہے ہیں پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.